बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तीन बातें करनी है। सबसे पहले अरशद शरीफ के केस की अपडेट, दूसरा इमरान खान साहब ने जो अपना ख़त लिखा है प्रेसिडेंट को, और तीसरा जो ये पूरे पाकिस्तान में हमारी अदलिया की, पुलिस की और हमारी फ़ौज की जो एक मुहिम है इमरान के ख़िलाफ़, उसके ऊपर एक छोटा सा तजिया। नाज़रीन, सबसे पहले अरशद शरीफ के केस का सबसे पहले जो ख़बर है कि जो जज अब्दुल शकूर पिराचा साहब थे, उन्होंने माज़रत कर ली है कि वो कमीशन में शामिल नहीं होंगे, ना उनको हेड करेंगे। उन्होंने तीन वजूहत दी। उन्होंने कहा कि जी, एक तो जो अरशद शरीफ साहब की वालदा थी, उन्होंने जो ख़त लिखा है इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन के लिए प्रेसिडेंट अलवी को, उसके तहत। दूसरा, जो उमर शाहिद हामिद साहब को शामिल किया गया है। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी जो पहले तफ्तीशी एक इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हो, वो अपनी ही तफ्तीश की साथ इस कमीशन का मेंबर हो। और उन्होंने कहा है कि कोई इंडिपेंडेंट मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो इस कमीशन की जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर आँच आएगी। तो मैं इससे अपने आप को उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया। तो ये तो है। दूसरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेरे अक्सर में डिटेल खबर आई है, वो है अपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं, न्यूज़ के रिपोर्टर हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब। ये गए वहाँ केन्या, और इन्होंने वहाँ से जो रिपोर्ट लिखी है उसकी मैं मुख्तसर आपको बात बताऊँ। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जब वो वहाँ गए, लोगों से उन्होंने बात की, तो उनको बताया गया, जो वहाँ के मकामी हैं और जो लोग जो जिन्होंने देखा है, उन्होंने कहा कि जो अरशद शरीफ जिस गाड़ी में बैठे थे, खुर्रम चला रहे थे, वो एक बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। उस डायरेक्शन के बिल्कुल मुखालिफ जिस डायरेक्शन से कहा गया था कि वो जो एक गाड़ी जो कि अगवा कर दी गई है या चुराई गई है, जिसके अंदर एक बच्चा 26 साल जो निकला बाद में बेटा बैठा हुआ है, उसके बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन से एक गाड़ी आ रही थी। तो जिसका उनको पुलिस को इत्तला दी थी कि जहाँ से ये गाड़ी आ रही है अरशद शरीफ से, यहाँ से तो कोई वो ये मेन रोड है नहीं कि भाई गाड़ी अगवा हुई भी हो या चोरी हुई भी हो, तो वो फिर वहाँ इस रास्ते से आ रही हो जा सकते। एक पहली बात। दूसरी, उन्होंने कहा कि पुलिस की जो वहाँ नफरी थी जो तैनात हुई है, फायरिंग जिसने की है, वो 3 मुख्तलिफ जगह पर तैयार बैठी थी, और अरशद शरीफ की गाड़ी के आने से बहुत देर पहले से वहाँ वो तैयार थी। हालांकि जो हमें हमारे पास खबर आई है कि जब अरशद शरीफ की शूटिंग हुई है, उससे 30 मिनट पहले की खबर है कि जी वो गाड़ी चुराई गई है, और वो जगह वहाँ से 70 किलोमीटर दूर थी, जो कि 30 मिनट पहले गाड़ी चुराई गई थी। चौथी बात उन्होंने ये की कि जिस किस्म के नेचर, जिस किस्म के बुलेट मार्क्स हैं उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, वो जाहिर नहीं होता, ये इन्वेस्टिगेटर्स बता रहे हैं, वो इस तरह ये जाहिर नहीं करता कि ये चलती हुई गाड़ी पे मारी गई। ये जाहिर करता है कि ये गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके ऊपर मारी गई। उसके बाद पांचवी चीज़ वो कहते हैं कि खुर्रम साहब जो हैं, बजाय वो अपने फार्म पे जहाँ के बहुत ही करीब था, जहाँ से ये आए थे, वहाँ अरशद शरीफ को ले जाने के बजाय वो आधा घंटा गाड़ी चलाते हुए और एक शहर है तपासी, वहाँ पर गए, जहाँ पर पुलिस ने फिर गाड़ी को हिरासत में लिया। छठी चीज़ कहते हैं कि वहाँ के सारे लोग हैं, वो कहते हैं उन्होंने किसी ने कोई रोड ब्लॉक नहीं देखा जहाँ पर ये गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई। लेकिन उन्होंने जो ये जनरल सर्विसेज यूनिट है, जिनके 4 अफसर के ऊपर एक्यूजेशन है कि उन्होंने फायर की, उनको उन्होंने पोजीशन 3 जगह पे लेते हुए देखा। और सातवीं चीज़ वो कहते हैं कि आम तौर पर पुलिस जब किसी गाड़ी को रोकना होता है तो वो स्पाइक्स लगाती है, वो जो नोकीले लोहे की एक चेन होती है वो सड़क पे डाल देते हैं कि जब गाड़ी ऊपर से जाए उसके टायर पे लगे तो टायर वो फट जाए या उसमें से हवा निकले और वो गाड़ी को पकड़ने में आसानी होगी। उन्होंने कोई इस किस्म की स्पाइक्स नहीं देखी। ये जनाब ख़बरें हैं जो कि ये मुर्तज़ा अली शाह साहब ने ख़ुद बताई हैं। अब आगे चलते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने यही शाह साहब रिपोर्ट करें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें मांगी हैं इन्वेस्टिगेशन केनियन टीम से। उन्होंने कहा है कि जी 11 उन्होंने चीज़ें मांगी हैं, मैं बताता हूँ। पहले उन्होंने कहा है कि जी हमें तमाम जो वकार के और उनकी बीवी जिनका नाम मोरीन वकार है और उनके भाई खुर्रम हैं, इनके तमाम हमें जो है टेलीफोन कॉल की हिस्ट्री हमें प्रोवाइड की जाए। हमें तमाम सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड की जाए जहां पर अरशद शरीफ जिस अपार्टमेंट में नायरोबी में बैठे थे और जहां पर जिस दिन वो उस एमुनेशन डंप पे गए थे जहां पर उन्होंने खाना खाया था, वहां की सीसीटीवी थी।
تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمام ان لوگوں کے نام، ڈیٹیلز، کانٹیکٹ سب کچھ بتائے جائیں جنہوں نے ارشد شریف سے ملاقات کی، جو ان کو پتہ ہے ملاقات کی، یا نائروبی میں کی، یا کہیں اور، یا کینیا میں کی. بیکاز ارشد شریف اکیلے تو نہیں جاتے ہوں گے، یا تو وہ خرم کے ساتھ جاتے ہوں گے، یا وہ اس طرح کر کے جاتے ہوں گے، تو ہمیں بتائیں. چوتھی چیز انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں تمام جو انسٹرکٹرز ہیں اور ٹرینرز ہیں جو یہاں پر اس دن موجود تھے، اس ایمونیشن ڈمپ جو ان کا ایمو ڈمپ جو ان کی خرم اور وقار کی فیسلٹی ہے، اس دن جو موجود تھے ان کے ہمیں ڈیٹیلز دی جائیں. اور نہ کہ ان کے، لیکن تمام ان لوگوں کی جو یہاں انسٹرکٹرز ہیں اس دن موجود تھے، نہ بھی موجود ہوں، اور ٹرینرز تھے وہ اس دن نہ موجود ہوں لیکن پہلے تھے، اور تمام وہ لوگ جو یہاں پر ٹریننگ لینے آ رہے تھے ان سب کے ہمیں کانٹیکٹ ڈیٹیلز بتائی جائیں. پھر بتائی جائیں کہ جو یہاں انسٹرکٹرز ہیں یا جو ٹرینرز ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں اور یا جو ٹریننگ لینے آتے ہیں وہ کن کن آرگنائزیشن، کن کن اداروں کے ممبرز ہیں، ہمیں ان کی ساری تفصیل دی جائے. ساتویں چیز وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی لوگ ہیں آپ کا سٹاف امپلائڈ ہے ان کے ایمولیشن ڈب میں، وقار اور خرم کی فیسلٹی میں، ان کے ہمیں تمام ڈیٹیلز دی جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تمام نام، رینک اور ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز دیے جائیں ان لوگوں کی جو کہ اس فائرنگ انسیڈنٹ میں ملوث تھے، جی ایس یو کے. ان کا کوئی ریکارڈ ہے کہ ان کو حکم دیا گیا ہو کہ جی آپ یہاں سے وہاں جائیں اور ناکے پہ جائیں، اور ہمیں بتائیں کہ ان کی یہ کہاں کہاں نوکری پہلے کر چکے ہیں اور ان کے کون کون ان کے قریبی ساتھی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پوری جو انسیڈنٹ ہے اس کی ہمیں انیشل رپورٹ دیا جائے، اس کی جیو فینسنگ کا پتہ کیا جائے، ہمیں بیلسٹک رپورٹس دی جائیں سارے جو فائر ہوئے ہیں ان کی، اور کرائم سین کا جو ہے وہاں جو موقع واردات ہے اس کا خاکہ دیا جائے، اور جو بھی ابتدائی اسٹیٹمنٹس دی تھیں ان آفیسرز نے جو کہ اس میں مبینہ طور پر ملوث ہیں وہ ہمیں دی جائیں. 10ویں چیز انہوں نے کہی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ارشد کا آئی پیڈ، فون اور باقی ان کی جو پرسنل بلانگنگز ہیں وہ کہاں ہیں. اور آخر میں بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر وہ ہے کہ افضل علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی ملٹری آفیسر جو کہ افریقہ میں پوسٹڈ ہے وہ بھی وہاں موجود تھا. یہ میری طرف سے نا سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے. یہ ملٹری آفیسر ایک ملٹری اٹیچی ہو سکتا ہے جو کسی ایمبیسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا. اگر کینیا کے ساتھ اٹیچ تھا تو نائروبی والا، اگر وہاں نہیں ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے ادھر تو ضرور ہوتے ہیں نائجیریا، جو بھی ایک قریبی ملک ہے ہمارا، کوئی ملٹری آفیسر ہو گیا کینیا میں یا باہر وہ موجود تھا. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ ساری اس انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ، عمر شاہد احمد کے ساتھ اور اطہر جاوید کے ساتھ ایک فوجی افسر ہمارا موجود تھا جو کہ ساری یہ خبریں پیچھے دے رہا ہوگا کہ آپ اس یہ جی انہوں نے سوال پوچھا، اس کی آپ تیاری کریں کور اپ کرنے کے لیے. 100% اس آدمی کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کوئی قانونی جواز نہیں تھا، یہ ممبر نہیں تھے انویسٹیگیشن کمیشن کا. ان کا یہاں ہونا سب سے بڑا شواہد ہمیں یہ ایویڈنس دیتا ہے کہ ہمارے ISI اس پلانڈ اسیسینیٹڈ مرڈر میں میرے حساب سے مبینہ طور پر سرکمسٹانشل ایویڈنس جو بار بار نکلتا ہے اور میں نے آپ کو بتائی ساری چیزوں کے، یہ ملوث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، الہی آمین. اب آ جائے جی عمران خان صاحب کے خط پہ. عمران خان صاحب کا خط بہت ضروری ہے اس لیے کہ اب تو 3 ہمیں جو پاکستان میں مافیا، ایلیٹ کیپچرنگ، اشرافیہ کیپچر جو کیا ہوا ہے، قابو کیا ہوا ہے، پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جس میں ہماری فوج کی لیڈرشپ ہے، ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے اور ہمارے کرپٹ سیاستدان ہیں. یہ 3 ہمارے سانپ ہیں، یہ 3 ہمارے دیو ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہے. عمران نے یہ خط لکھ کے وزیر اعظم کو آفیشلی ریکارڈ پہ لا کے پہلا وار کیا ہے اس تباہ کن اشرافیہ کا، یہ جو 3 سر والا سانپ ہے اس کے اوپر، اور فوجی آمریت اور فیسزم کے خلاف. عمران صاحب نے بڑی سمپل سی بات کی. انہوں نے 5 چیزیں کہیں. انہوں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب یہ میرے جو ڈسکشنز تھیں جب میں وزیر اعظم تھا یہ ریلیز ہوئی ہیں پرائم منسٹر کے سیکریٹریٹ سے، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ میرے اس طرح کی جو ہے یہ ٹیپ کس نے کی.
ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں آفیشیلی بھی ان کا ریکارڈ ٹیپ کیا جاتا ہے. تو اگر آفیشیلی یہ ریکارڈ ٹیپ ہوا تھا تو یہ ریلیز نہیں کر سکتے, یہ آفیشیل سیکرٹس ہوتی ہیں. تو لیکن رزیل کیا, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی سیکیورٹی رسکس کون ہیں, ابھی آپ ذرا انتظار کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی سزا 14 سال ہے, اور اگر اس سے زیادہ گنانا اس میں ہو جرم تو سزائے موت بھی ہے. اور اگر آپ نے اپنی سیکرٹس غیر ملک کو دی, جس طرح ہم نے سنا ہے کہ بریگیڈیئر علی نے سی آئی اے کو شاید فراہم کی تھیں ہمارے نیوکلیر اثاثوں کی تھی, اور جن کو سنا ہے کہ ان کو ہینگ کیا گیا ہے, اور جنرل جاوید اقبال لیفٹنٹ جنرل جو ہیں ان کو 14 سال قید دی گئی. دوسری بات عمران صاحب نے کی کہ یہ ملٹری بیوروکریٹ, یہ ڈپٹی سیکرٹری لیول, یہ جوائنٹ سیکرٹری لیول, یہ انٹر پاس بی اے پاس, یہ تو انہوں نے کہا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, جنہوں نے ساری زندگی ایک نوکری کی ہے, صبح وردی پہنی, جوتے پالش کیے, نکل گئے, افسر کو سلوٹ مارا, آپ سے اوپر جو تھا نیچے والے سے سلوٹ کھایا, 11 بجے ٹی بریک کی اور 1:30-2 بجے گھر چلے گئے, عام طور پر فارم. ہاں یہ لوگ, ان کی مجال کہ یہ ایک پریس کانفرنس کریں, یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماتحت ادارہ ہے, اور یہ پریس کانفرنس کر رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ, بابر افتخار صاحب, اور یہ آئی ایس پی آر کا پورا فورم استعمال کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی کانفرنس کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس پی آر کی حدود کا تعین کیا جائے, یہ صرف فوجی جو ان کے اپنے ڈیفینس کے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں ان کے متعلق انہوں نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, اور اگر وہ ضرورت پڑے, اگر ضرورت دی ہے, ان کو کوئی مجاز نہیں ہے کہ یہ آ کے سیاسی کریں, اور انہوں نے یہ بات کی. تیسری بات انہوں نے کی, چوتھی بات انہوں نے کی کہ یہ جو پاکستان میں ایک مافیا نے قابو کر لیا ہے پاکستان کے اوپر, اور یہ ادارے جو اپنے بالکل آپوں سے باہر ہو گئے, اور ان کے افسر بالکل آپے سے باہر ہو گئے, اور یہ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے یہ اریسٹ کرتے ہیں, ان کو راتوں کو اٹھاتے ہیں, ان کو کسٹوڈیل ٹارچر کرتے ہیں, ان کو فزیکلی ابیوز کرتے ہیں. یہ ختم ہونا چاہیے پاکستان میں. پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی بالادستی ہوگی. اور پریزیڈنٹ صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ایکشن لیں. یہ بہت بڑا خط ہے, یہ تاریخی خط ہے, یہ انشاءاللہ تعالی جب آزادی آئے گی اس خط کو آپ لوگ یاد رکھیں گے. اب جناب آخری بات, جو یہ مافیا نے جنگ کر لی ہے عمران کے خلاف, اس کی سب سے بڑی عکاسی تو رجیم چینج ہے, لیکن آج کل کیا ہے, عمران کے اسیسینیشن کی قاتلانہ حملے کے خلاف ایف آئی آر کا نہ رجسٹر ہونا اتنی دیر تک, یا آئی جی پولیس کی جرت کہ وہ سپریم کورٹ کو کہتا ہے کہ جی میں نے تو چیف منسٹر صاحب سے کہا, انہوں نے تھوڑے سے اپریہنشنز, ان کو خدشات تھے, تھوڑے سے خدشات کیا تھے کہ جی فیصل نصیر کا نام ہے. تم نے پرویز الہی سے پوچھا کیوں بھائی؟ ایک بندہ ہے, کمپلیننٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, میں ان 3 آدمیوں کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کروایا ہے, آپ اس کا نام لکھیں. آپ کیوں جا رہے ہیں چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کے, اور 30 اکتوبر کے یہ صاحب جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی ان کو نوکری مل رہی ہے پولیس ایڈوائزر. میں تو اسٹرکٹ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو ہمیں خط لکھنا چاہیے کہ اس آدمی کو بالکل ایکسیپٹ نہ کریں. یہ اس کسٹوڈیل, یہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے عمران کی, اس کو یہ مسخ کرنے کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے, اس کو بالکل ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جی ایف آئی آر کمپلیننٹ نے دینی ہے, اب انہوں نے کر لی اور سیل کر دی, کانٹینٹ نہیں بتایا کسی کو, عمران کو بھی نہیں دیا جو کمپلیننٹ ہے کہ بھائی میرا کیا لکھا ہے, اور کہہ رہے جی ہم یہ جو سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے. کیوں بھائی؟ سپریم کورٹ آپ کا چاچا ہے, آپ کا ماما ہے. سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا کہ آپ ایف آئی آر کو ایکسیپٹ کریں, آپ لکھیں, آپ درج کریں. یہ جنگ آپ دیکھیں, یہ ہماری عدلیہ, ہماری بیوروکریسی, ہماری پولیس, یہ فوج کی ہماری لیڈرشپ, یہ کیسے جنگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر, آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں اس کی سیاست سے, سب سے پاپولر لیڈر فیڈرل پارٹی ہے, 80% سے زیادہ بائی الیکشن جیتے. آپ اس کی
اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, 4 گولیاں لگیں, پورا دکھایا اسکرین پر فیصل نے, ڈاکٹر فیصل نے, اور لوگ ابھی کہتے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 4 لگیں کہ نہیں. کمال ہے یہ جناب, بہت ہی ظلم ہے. اور میں بتاتا ہوں یہ آگے کس طرح دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. اب وہ جو شوٹر ہے نا نوید, جس کو پکڑا ہے, پتہ نہیں وہ بیچارہ ہے بھی کہ نہیں, وہ کسی اور کو لا کے, نشئی کو لا کے دے دیا. وہ اس نے ابھی لاہور ہائی کورٹ میں جناب ایک پٹیشن دائر کیا کہ جی مجھے تو معاف کریں, میں تو میرے خلاف تو کوئی FIR نہیں ہے, مجھے ریلیز کر دیں. اور ایک کوئی ایڈوکیٹ ہے دلشاد خان صاحبہ, انہوں نے یہ اس قسم کے جو ٹٹو ہوتے ہیں نا ISI کے, یہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ ایک مولوی اقبال تھے نا, جب ISI کوئی کام ہوتا ہے تو کرتے ہیں. جب یہ مولوی اقبال نے باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ڈالی تو میں نے باجوہ صاحب سے پوچھا ڈائریکٹلی, میں نے کہا جنرل باجوہ یہ مولوی اقبال تو آپ کا ٹاؤٹ ہے ISI کا, یہ آپ کے خلاف اس نے کیوں ڈال دی پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر؟ تو کہتے ہیں ہاں وہ ہمارے لیے بھی کام کرتے ہیں لیکن اوروں کے لیے بھی کرتا. میں نے کہا اس کی جرت, وہ تو اب پتہ چلا یہ سارا ڈرامہ تھا, سپریم کورٹ کو پہلے منایا ہوا تھا کہ جی آپ پٹیشن لے کے آئیں, اس کے خلاف ہم اس کو سنیں گے اور پھر ہم جی اس کو ایکسٹینشن دے دیں گے. یہ تو اب ساری چیزیں بعد میں سمجھ آئیں. اب جناب یہ اور دیکھیں, یہ ویڈیو ریکارڈنگ جو شوٹر کا ہے وہ تو ISI نے بنوائے, یہ فیصل نصیر اور یہ فہیم رضا نے یہ اپلوڈ کرائے. یہ کوئی نہیں اس کو نوٹ کر رہا, کسی نے نہیں پوچھا. سپریم کورٹ پوچھے کہ بھائی یہ کیسے یہ سارا ہو رہا ہے, آئیں جی ہمارے پاس آئیں, ہم سو موٹو لیتے ہیں. اب جناب میں تو حیران ہوں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اچھا پھر یہ انہوں نے بین لگایا کہ جی پیمرا جو ہے عمران کا وہ اوور ٹرن کر دیا گھنٹے میں. لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ شہباز شریف نے کتنی زبردست بات کی, وہ بیکی اینڈرسن نے بھی یہی کہا عمران کو ابھی انٹرویو لیتے ہوئے CNN کا. یہ پورے میڈیا نے بغاوت کر دی تھی, جتنے مین سٹریم میڈیا میں لوگ تھے انہوں نے کہا تھا ہم اس بین کے اوپر کمپلائی نہیں کریں گے اگر آپ نے یہ بین لاگو کیا کہ عمران کی تقریریں یا سٹیٹمنٹ نشر نہیں ہوں گی. تو اس ڈر کے مارے کہ یہ بین فلاؤٹ ہوگا انہوں نے واپس کیا. آخر میں 2 باتیں, یہ جو کیا نام ہے قمر خرل صاحب, جنہوں نے اعلانیہ عمران کو قتل کرنے کا اعلان کیا میٹنگ کے, جس میں عطا تارڑ بیٹھے, ساحر افضل تارڑ. یہ ساحر افضل تارڑ ایک منسٹر ہوتی تھی پچھلی حکومت میں اور کمیونیکیشن ان کے پاس تھا اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ ان کے کو فیسیلیٹیٹر انڈورس کیا رائے قمر خرل کو. ان کو اس کو قمر خرل کے خلاف تو ابھی وہ ہوا ہے 7 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے, تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں عطا تارڑ اور ساحر افضل تارڑ کو ساتھ یہ کو فیسیلیٹیٹر اس FIR میں شامل کیا جائے کہ یہ ایسے لوگ یہ سامنے شریف پیچھے شیطان, ان کے سامنے ان کی شکلیں آئیں لوگوں کے سامنے. اور جناب وہ ایک عمران نے کیس فائل کیا تھا, پٹیشن فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ بھائی یہ FIA میرے خلاف ایکشن لے رہی ہے یہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر, ان کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو وہاں کے جو جج صاحب تھے نا انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہ سن نہیں سکتا. یہ کس قسم کے جج ہیں بھائی؟ ان کو بنایا جج ہے کہ تم دلیری سے تم کیس کو سنو, جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو. تو اتنے ڈر جاتے ہیں. اگر یہ ڈرا کیوں؟ اس لیے اس کو پتہ ہے کیس ٹھیک نہیں, لیکن اس کو ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے FIA کے خلاف یا حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تو میری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ ہے جی کمپلیٹلی کمپرومائز ہے جی جوڈیشری. آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے, ہماری سپیریئر جوڈیشری, ہماری لوڈ جوڈیشری, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارا بینچ تو کمپرومائزڈ ہے, ہمارا بار بھی کمپرومائزڈ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر میجورٹی ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں, میجورٹی ہائی کورٹ کے جج ہیں. اکے دکے 2 4 6 ہوں گے اچھے, پتہ نہیں, مجھے تو کہیں نظر نہیں آتے. کم از کم سپریم کورٹ میں جو اس وقت بڑے بلند و بالا عہدوں پہ بیٹھے ہیں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا. ان کی جو ان کا جو چپ رہنا ہے نا, یہ قاتل جو کہ یہ قاتل ہے, ان کا چپ رہنا کہتا ہے کہ یہ قاتل ہے.
اب آپ یہ فائزی صاحب بڑی بڑی تقریریں، آج اطہر اللہ کا فل کوٹ ہوا، تقریریں فلانا رول آف لا، یہ ککھ کہ یہ بالکل ان سے باتیں کروا لو، ان سے بکواس کروا لو، ان سے اچھی اچھی تقریریں کروا لو، بس ایکشن کوئی نہیں. چھوٹا سا ایکشن لیں گے کہ لگے کہ جی ہم نے بڑا صاف کیا، بڑی چیزوں پہ نہیں. کیا یہ آج جو 7 مہینے میں ہوا ہے، اگر سپریم کورٹ 5 جب یہ ان کے پاس کیس گیا، اگر یہ کچھ تھوڑا خیال کر کے کرتے تو یہ آج ہمارے اس طرح حالات نہ ہوتے. لیکن ان کی جو راتیں ہیں وہ ان کو اب اس وقت جگاتی ہیں. پہلے جاگتے کسی اور چکر میں تھے، اب ڈر کے چکر میں جاگتے. یہ سارا، یہ میں بتاؤں، ویسے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا ہے، یہ تمام بار بھی اس طرح کا ہے. وہ آسمہ جہانگیر جس کے بڑے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، مرحوم اللہ ان کو معاف کرے، اور اس نے ککھ نہیں کیا اس ریفارم کرنے کے لیے عدلیہ کو، جوڈیشری کو، سوائے پیسے لے کے فلانا جگہ بار روم میں نیا فرنیچر، ادھر یہ کر دو، اتنے پیسے لے دو فلانی ایسوسی ایشن کے لیے، اپنے بندے کو الیکٹ کرا دو، اپنے جج لگوا دو. یہ کرتی تھی آسمہ. اور میں آپ کو صاف کہتا ہوں، یہ حامد خان بھی مطلب 19-20 کا فرق ہوگا. حامد خان ایک دفعہ آسمہ جہانگیر گروپ جیتتا ہے، کبھی حامد خان گروپ جیتتا ہے یہ وہی. یہ سکے کے 2 حصے ہیں. اس حامد خان بھی بڑا فوج کے خلاف اور یہ اور وہ اور تقریریں فلانا. کیا پوچھیں، مجھے بتائیں اس نے کیا کیا، آسمہ جہانگیر نے کیا کیا، علی کرد نے کیا کیا، اعتزاز احسن نے کیا کیا، سلمان اکرم راجہ، یہ وسیم سجاد پرانا ہمارا پاکستان کا صدر، یہ کیا ان لوگوں نے کیا کیا ہے. یہ بڑے بڑے اسٹالوارٹس ہیں، بڑے بڑے جن سمجھے جاتے تھے، بڑا بڑا قد ہے ان کا بینچ میں. کیا کیا انہوں نے عدلیہ کے لیے، سوائے اپنے آپ بڑے بڑے کیس لیے، 40 لاکھ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ، ادھر بھی ادھر بھی، چور کے ساتھ بھی، ڈاکو کے ساتھ بھی، اور کبھی ادھر بھی آ جائیں. ان کو بس بلوا لیں، قید ٹاک شو میں بلوا لیں، ان سے تقریریں کروا دیں، لیکن جہاں پہ نوٹ کا ہے وہاں چپ. سر یہ ایسا نہیں چلے گا. یہ پاکستان پورا سیکیورٹی رسک ہو چکا ہے. ارشد شریف کی اسیسینیشن، عمران کے خلاف جو اسیسینیشن، یہ ہمیں بتاتی ہے سارے جج، سب جرنیل، بیوروکریسی، پولیس، یہ سب سیکیورٹی رسک ہے. جنرل باجوہ سیکیورٹی رسک ہے جس نے ملک کو بھیجا، اس کا DG/ISI سیکیورٹی رسک ہے، اس کے سینئر جرنیل سیکیورٹی رسک ہے، شہباز ہے سیکیورٹی رسک. آپ سوچیں وہ کیا کیا چیزیں سن رہا ہوگا. اور یہ چور چکے بدماش ٹائپ ہیں، یہ نواز، زرداری، بلاول، مریم، یہ کتنے سیکیورٹی رسک ہیں، ان کو کتنی چیزیں پتہ ہیں، اور یہ کہاں کہاں جا رہے ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں جو کتنے کی ممبرز ہیں نا ان کے، یہ سب سیکیورٹی رسک ہے. یہ تو ایسے ہے کہ کسی کے ماں باپ جو ہے نا وہ خود بک جائیں اور پھر آپ کو بھی بیچ دیں، اپنی اولاد کو. خدا کی قسم یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ تھے اور یہ خود بک گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی بیچ دیا. دیکھیں جی، یہ عمران کو ایلیمنیٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گی، اور عمران سے درخواست ہے کہ اپنی خیال رکھے سیکیورٹی کا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ شاید اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ تو یہ پاز شاید آ جائے، لیکن یہ جن واپس بوتل میں جائے گا. اور اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور ایسے لیڈر نکلیں گے جو کہ اتنے سمجھدار نہیں ہوں گے، جس طرح عمران لا کے اندر، قانون کے اندر رہ کے چلا رہا ہے کہ یہ دنگا فساد اور یہ سول وار نہ ہو جائے. یہ ینگسٹر کوئی نکل آئیں گے، 1 نہیں 10 نکلیں گے، اور وہ وائلنٹ ہوگا، وہ خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جائے گا. میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں، جو لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس کو بچانا چاہتے ہیں اس آگ سے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور وہ سب میں سمجھ رہے ہیں کہ میں کن کو کہہ رہا ہوں، خدا را اس ملک کو بچائیں. اگر آپ نے اس ملک کو اس پاگل پنے سے نہیں بچایا تو یہ پاگل پن جو ہے یہ آپ کو لے جائے گا، بہا کے آپ کو جلا دے گا. آج تک کے لیے صرف اتنا. پیارے پاکستانیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمران کو اور سارے وہ لوگ جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی جد و جہد کریں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. اگلی نشست تک انتظار کیجیے گا، ضرور حاضر ہوں. السلام علیکم، خدا حافظ.